बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु मा जाअ फिस्सिवाक। अन अबी हुरैरत रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौला अन अशुक्क अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली सलाह। मिसवाक के सिलसिले में ये पहली हदीस है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने दो हदीसें पेश की हैं। दूसरी हदीस अन ज़ैद इब्न अल-खालिद अल-जुहनी रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल लौला अन अशुक्क अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली सलाह वलअख़रतु सलातल इशाई इला सुलुसिल लैल। क़ाल फ़कान ज़ैद इब्न ख़ालिद यशहदु सलवाति फ़िल मस्जिद वसिवाकुहु अला उज़ुनिहि मौज़िअल क़लम मिन उज़ुनिल कातिब ला यक़ूमु इला सलाह इल्ला इस्तन्ना सुम्मा रद्दहु इला मौज़िइहि। इस बाब में इमाम तिरमिज़ी अलैहिर्रहमा मिसवाक के सिलसिले में कि मिसवाक कब किया जाए, इस सिलसिले में जो अहादीस हैं उनमें से दो हदीस को इमाम ने पेश फरमाई है। मिसवाक तमाम उम्मत के नज़दीक सुन्नत है। इमाम इसहाक़ इब्न राहवई और दाऊद ज़ाहिरी की तरफ मंसूब है। वो ये दोनों फरमाते हैं कि ये वाजिब है। 5 मौक़े ऐसे हैं जिनमें मिसवाक करना मुस्तहब है। इन मौक़े को अल्लामा इब्न हुमाम के हवाले से इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने गिन लाया है। पहला मौका सोकर उठना, दूसरा मौका वज़ू करते वक्त, तीसरा मौका नमाज के वक्त और चौथा मौका दांतों के ज़र्द हो जाने से और 5वां मौका मुंह का मज़ा बदल जाने से। कभी कभी ये पहले के जो 3 मौक़े हैं एक साथ जमा हो जाते हैं और कभी कभी अलग भी हो जाते हैं। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जो दो हदीस पेश की है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का रुझान ये है कि ये दोनों एक ही हदीस हैं लेकिन सनद अलग अलग है। इन दोनों सनदों में से हज़रत ज़ैद इब्न खालिद की जो सनद है ये राजे है। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का रुझान है। लेकिन इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक हदीस अलग अलग हैं और इन दोनों सनदें फ़ी नफ्सी ही बहुत अच्छी हैं। हज़रत अबू हुरैरा वाली सनद के सही होने की वजह यह है कि इसके अलावा और भी सनदें हैं। सिर्फ़ हज़रत अबू हुरैरा से इस किस्म की हदीस मरवी नहीं है। इस बाब में जो फ़ैसला किया है इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने, उनका फ़ैसला सही है कि दोनों हदीसें सही हैं। इमाम बुखारी का फ़ैसला जो है सही नहीं है। ये फ़ैसले इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सारे इश्काल के लायक होते हैं, मगर यहाँ जो फ़ैसला फरमाया है इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने वो सही है। पहली हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। आपने इरशाद फरमाया कि लौला अन अशुक्क अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली सलाह। अगर मेरी उम्मत पर शाक न गुज़रता तो मैं उन्हें हर नमाज के वक्त मिसवाक करने का हुक्म देता। इस हदीस से पता चला कि हर नमाज के वक्त में मिसवाक करने का हुक्म आप सादिर फरमाते वजूबी तौर पर, लेकिन उम्मत में दुश्वारी और उम्मत को मशक्क़त में पड़ जाने का खौफ लाहिक हुआ, इसलिए आपने ऐसा नहीं फरमाया। लेकिन अगर इस तरह की बात नहीं होती तो आप ऐसा फरमाते, जैसा कि वक्त इशा के
پڑھے جانے کے سلسلے میں دوسری حدیث میں بھی آپ نے یہی فرمایا ہے کہ اگر امت پر دشواری نہیں ہوتی تو میں انہیں عشاء کو مؤخر کرنے کا حکم دیتا تہائی رات تک، مگر آپ نے حکم صادر نہیں فرمایا۔ تو اس قسم کے جو مضمون ہوتے ہیں اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے اور خوب پتہ لگتا ہے کہ مسواک کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں یہ چیز آئی ہے کہ ایک نماز جو پڑھی گئی ہے ایسے وضو سے جس وضو میں مسواک کیا گیا ہے، اور ایک نماز ایسی ہے کہ جس میں جو وضو کیا گیا ہے وہ وضو میں مسواک نہیں کیا گیا ہے، تو ان دونوں میں فرق 70 کا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مسواک بہت درجہ اہمیت رکھتا ہے اور مسواک کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز کے وقت میں مسواک جو ہے مسنون ہے، بہت تاکید والی چیز ہے، بہت ہی اہمیت کے حامل چیز ہے۔ احناف نے نماز کے وقت کے کا مطلب بیان کیا ہے کچھ اور ہے، اور غیر احناف نے نماز کے وقت کا مطلب کچھ اور بیان فرمایا ہے۔ احناف نے نماز کے وقت میں مطلب یہ بیان کیا کہ نماز کے وقت میں متصلاً بھی تحریمہ نہیں، بلکہ نماز سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے اس وضو میں مسواک کرے۔ تو لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ میں کہ صلاۃ سے مراد ہر نماز کے وضو کے وقت میں مسواک کرے۔ آخر احناف نے یہ جو مطلب لیا ہے کس وجہ سے لیا ہے؟ وہ اس وجہ سے لیا ہے کہ ایک دوسری حدیث موجود ہے جس کو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح سے دیگر دوسری کتابوں میں بیان کی گئی ہے وہ حدیث کہ عند وضوء کل صلاۃ۔ وہ حدیث بھی صحیح ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند وضوء کل صلاۃ، وہاں وضو کا لفظ ہے۔ تو احناف نے یہ غور کیا کہ اگر ہم یہاں وضو کا مطلب بیان کریں تو عند کل صلاۃ کا مطلب اور وہ حدیث ہم سے چھٹتی نہیں ہے۔ غیر احناف یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ عند وضوء کل صلاۃ کا مطلب وہی بیان کرتے ہیں جو ظاہر ہے تو عند کل صلاۃ کے حدیث پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ تو احناف نے یہ جواب دیا کہ عند کل صلاۃ میں مطلب یہ ہوگا کہ چونکہ ہر نماز سے پہلے وضو ہے تو وضو میں اگر کوئی مسواک کر لے رہا ہے تو عند کل صلاۃ میں بھی اس کا شمار ہو جائے گا۔ ایسے مطلب کے لے لینے سے، یعنی حدیث کا یہ محمل بیان کر دینے سے اس حدیث کے اوپر بھی عمل ہو گیا اور اس حدیث کے اوپر بھی عمل ہو گیا۔ غیر احناف نے عند وضوء کل صلاۃ کا مطلب اور عند کل صلاۃ کے مطلب میں فرق کیا۔ غیر احناف نے کہا کہ وضو کے وقت بھی مسواک ہو، اور اس حدیث کے بنیاد پر جس میں صلاۃ کا لفظ آیا ہے تکبیر تحریمہ سے پہلے جیب سے مسواک نکال کر مسواک کیا جائے، یہ اس کا محمل ہے۔ مگر یہ غیر احناف نے کیا ہے، احناف نے ایسا نہیں کیا ہے۔ احناف نے جو ہے وہی مطلب سمجھا ہے کہ چونکہ نماز سے پہلے وضو ہوتا ہے تو وضو سے پہلے یعنی وضو کے وقت میں مسواک جب کر لیا ہوگا تو عند کل صلاۃ میں یہ بھی شامل ہے۔ غیر احناف امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دوسری حدیث پیش کی ہے جو حضرت زید بن خالد جوہنی کی ہے اس کو استدلال میں پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہ آتا ہے کہ وہ
اپنے کان پر مسواک کو، جیسے کاتب قلم کو رکھتا ہے تو مسواک کو کان کے اوپر رکھتے تھے، اور مسجد میں ہر نماز سے پہلے وہ اس سے مسواک کرتے اور نیت باندھ لیتے۔ اس سے غیر احناف نے استدلال کیا کہ عند کل صلاۃ کا محمل حضرت خالد جوہنی کا فعل ہے۔ احناف نے اس کا یہ جواب دیا کہ جب حدیث شریف کی تشریح اور اس کی تفصیل اور اس کا موقع حدیث سے پتہ چلایا جا سکتا ہے تو فعل صحابی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں۔ صحابی کے فعل کی طرف رجوع تب کیا جاتا ہے جب اس سلسلے میں کوئی اور دوسری حدیث مروی نہ ہو۔ یہاں پر وضو والی حدیث موجود ہے، عند وضوء کل صلاۃ، لہذا حضرت خالد جوہنی کے فعل سے جو اس میں جو ہے منفرد ہیں، کوئی اور صحابی اس میں نہیں ہیں، ان سے اس حدیث کی تشریح نہیں کی جائے گی، بلکہ اس حدیث کی جو ہے تشریح وہ حدیث کی جائے گی، یعنی اس کا مطلب جیسا کہ احناف نے کیا ہے وہی بیان کیا جائے گا کہ عند کل صلاۃ میں وہاں جو ہے یہی مطلب لیا جائے گا، چونکہ وضو نماز سے پہلے ہوتا ہے، لہٰذا وضو میں اگر مسواک کر لیا ہوگا تو عند کل صلاۃ کے اوپر بھی عمل ہو گیا۔ تو اس بنیاد پر، یعنی اس طرح سے اگر لے لیا جائے اس حدیث کو تو اس وضو والی حدیث کے اوپر بھی عمل ہو گیا، اور اس حدیث کے یہ محمل ٹھہرا لینے سے اس حدیث کے اوپر بھی عمل ہو گیا۔ یہ احناف کا طریقہ ہے، اس لیے یہ چیز پر غور جو ہے کرنا چاہیے۔ اور اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان فرمایا ہے دوسری حدیث آخر میں، تو اس سے شاید ان کا مطلب یہ ہے کہ غیر احناف کے طریقے کو اپنانے چاہتے ہیں، مگر تفصیل وہی ہے جو عرض کی جا چکی ہے کہ غیر احناف عند کل صلاۃ کا مطلب متصلاً بھی تحریمات سمجھتے ہیں، مگر اس کی حقیقت یہ ہے، اور احناف جو ہے عند کل صلاۃ کا مطلب وضو کا لیتے ہیں دوسری حدیث کے بنیاد پر، اس کی تفصیل بھی آ چکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔